हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं मेरे इस चैनल इंडियन एक्स मुस्लिम पर। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने बिल्कुल ही मेरा चैनल नया है लेकिन आप लोग इतना मुझे सपोर्ट करते जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और मैं बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी मेरे वीडियोस को देख रहे हैं वो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर ले मेरे चैनल को, और वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें। हो सके तो आप जहाँ भी मुसलमानों के जो बड़े बड़े स्पीकर्स होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, उनकी एफबी पोस्ट, इंस्टाग्राम, यहाँ पे मेरा ये यूट्यूब का जो लिंक है वीडियोस का, वो उधर शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले। क्योंकि मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं सिर्फ अपना मैसेज नॉन मुस्लिम, एक्स मुस्लिम लोगों तक नहीं पहुंचाना चाहता हूं, मैं अपना मैसेज मुसलमानों तक भी पहुंचाना चाहता हूं। क्योंकि मेरे ख्याल से मुसलमानों को वो सब चीज़ें नहीं पता है जो कि पता होनी चाहिए, जो इस्लाम का दूसरा पहलू है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा पहलू है। मैं उनको वो भी बताना चाहता हूँ और उसके बाद वो डिसीजन ले सकते हैं, फ़ैसला कर सकते हैं कि क्या वाकई में इस्लाम एक सच्चा मज़हब है और अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या वाकई में सच्चे रसूल है। ये खुद आप फैसला कर लीजिए। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इस्लाम और मुसलमानों के अंदर जो दोगलापन है कुछ कुछ बातों में। मैं बस 3 चीज़ें आपके सामने रखना चाहूँगा जो दोगलापन नज़र आता है, और आप खुद फैसला करिए कि वाकई में ये दोगलापन है या नहीं है, हिपोक्रेसी है क्या नहीं है। और मुसलमान भी अगर मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप खुद फैसला करिए कि ये डबल स्टैंडर्ड आपके अंदर है या नहीं है। जिस चीज़ को आप गलत मानते हो अपने लिए, वही सेम रवैया इस्लाम ने दूसरे लोगों के साथ अपनाया है। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए हुए। जो एक सबसे बड़ा डबल स्टैंडर्ड मुसलमानों का है, हालांकि उनको ये पता नहीं है कि ऐसी चीज़ें इस्लाम में है, लेकिन वो जो ये चीज़ से उनको बुरा लगता है, हमेशा उनको चिढ़ आती है और उनको लगता है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, वो ये चीज़ है कि जैसे मिसाल के तौर पे अगर किधर टेररिस्ट अटैक होता है, कोई आतंकवादी हमला करता है दुनिया के कोई भी कोने पे, और उसके बाद मीडिया चैनल्स पर और बाकी जो मज़हब के लोग हैं या आम लोग हैं, वो जिस तरीके से सारे मुसलमानों को ही टेररिस्ट बोलना शुरू कर देते हैं और उनको टेररिस्ट समझने लगते हैं। आम तौर पे यही होता है कि बहुत सी जगह पे अगर कोई मुसलमान है तो कई लोगों को ये फीलिंग आती है कि हो सकता है टेररिस्ट तो नहीं है। तो कई सारे जो नॉर्मल मुस्लिम होते हैं उनको इस बात का दुख होता है, चिढ़ आती है, और उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है कि कोई एक कोने में दुनिया के कुछ मुसलमान अगर गलत कर रहे हैं तो उसके बदले सारे मुसलमानों को क्यों गलत कहा जाए, उन सबको टेररिस्ट क्यों कहा जाए, उनको रेपिस्ट क्यों कहा जाए, पूरे इस्लाम को गलत क्यों कहा जाए। ये उनकी एक हमेशा से चीज़ रहती है। वो लोगों को बताते हैं, टीवी पे आके यही गाना वो लोग गाते हैं। और कहीं ना कहीं मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि कोई एक अगर बुरा काम करे तो उसके बुरा काम करने के बदौलत सारे लोगों को नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि आप जिस चीज़ से आपको दुख हो रहा है वो सेम रवैया इस्लाम ने अपनाया है और कुरान ने अपनाया है। अब उसकी मैं मिसाल दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। कोई मुसलमान अगर किधर टेररिस्ट अटैक करता है और सारे मुसलमानों पे जब उंगली उठती है और जब आपको उसका दुख होता है, तो आप खुद देखिए कि कुरान ने जो बाकी मज़हब के लोग हैं या जो काफिर है, मुशरिक है, उनके साथ भी सेम जनरलाइजेशन किया है। कुरान ने, अल्लाह ने सेम जनरलाइजेशन किया है। जैसे लोग आप पे इल्ज़ाम लगाते हैं या आपको पूरी कौम को गलत बोलते हैं, उसी तरीके से
قرآن نے بھی یہی رویہ اپنایا ہے. آپ دیکھیے مثال کے طور پہ 3 آیتیں میں پیش کروں گا دلیل کے طور پہ. آپ خود دیکھیے کہ یہ چیز ادھر آپ کو نظر آ رہی ہے یا نہیں نظر آ رہی ہے. اب دیکھیے سورہ عمران جو کہ 30 نمبر کا سورہ ہے، اس کی 28ویں آیت ہے، 28 آیت ہے. اس میں اللہ کیا فرما رہے ہیں آپ دیکھیے. اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنون ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. دیکھیے اس کا ترجمہ کیا ہے اردو میں. مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے، اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حمایت میں نہیں مگر یہ کہ ان کے شر سے کسی طرح بچاؤ مقصود ہو، اور اللہ تعالیٰ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے. اب دیکھیے آپ جس طریقے سے کوئی آپ کی پوری قوم کو جنرلائز کر دے تو آپ کو دکھ ہوتا ہے، اسی طریقے سے قرآن نے کیا فرمایا ہے مومنوں سے کہ کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ. جو مسلمان ہیں ان کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ. آپ خود سوچئے آپ کے کئی سارے دوست ہوں گے. کافر کسی کہتے ہیں؟ کافر وہی ہے نا جو اسلام کو نہیں مانے، انکار کرے اللہ کا رسول کا، وہ سب کافر ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ اسلام کو چھوڑ کے، مسلمانوں کو چھوڑ کے جو بھی مذہب کے لوگ ہیں، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، یہ سب کافر کی گنتی میں ہی آتے ہیں نا. تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ کافروں سے دوستی مت کرو. آپ خود سوچو اگر آپ قرآن کی تعلیم پر چلو گے تو آپ کسی کافر سے آپ دوستی کر ہی نہیں سکتے ہو. حالانکہ آپ کے کئی دوست ہیں جو کافر ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، ایتھیسٹ ہے، لیکن قرآن کی تعلیمات پہ آپ چلو گے تو بالکل دوستی نہیں کر سکتے ان سے. اور دوسری چیز آپ دیکھیے اس آیت میں ایک ایکسیپشن بھی دیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے اگر کافروں سے ہو سکتا ہے کہ تم کو پریشانی ہو، آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ تم کو پریشان کریں گے تو پھر آپ دوستی کر لو ان سے، تو پھر آپ کو یہ چھوٹ ہے، ورنہ دوستی مت کرنا. اور اللہ تم کو خود ڈرا رہا ہے اس بات سے کہ مت کرنا. اب سوچئے کیا چیز ہے یار. آپ کو پتا ہوگا کہ اسلام میں منافق کا ایک کانسیپٹ ہے. منافق کس کو کہتے ہیں؟ جو سامنے طور پہ اسلام مسلمان ہونے کی بات کرتا ہے لیکن دل میں اس کے اندر اسلام نہیں ہے، اس کو منافق کہا جاتا تھا. برابر کہ دل میں کچھ اور ہے اور زبان پہ کچھ اور ہے، دکھاوے میں کچھ اور ہے. اب یہ اس میں منافقت آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کافروں سے دوستی مت کرو، اور جنرل ٹرم ہے، مطلب اس میں سب کافر آ جاتے ہیں. اور اس میں ایک منافقت یہ ہے کہ اگر ان سے ڈر ہے کہ وہ تم کو پریشان کریں گے. مثال کے طور پہ اگر آپ ایک ایسے ایریا میں رہتے ہیں جہاں ہندو زیادہ ہے یا کافر زیادہ ہے اور آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ یہ ہم کو پریشان کریں گے، تو وہاں آپ کو اجازت ہے کہ آپ ٹھیک ہے دوستی کر لو. میں اس میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اس کو منافقت نہیں کہا جائے گا کہ آپ کے دل میں کچھ اور ہے اور آپ دکھا کچھ اور رہے ہو، آپ اپنے مقصد کے طور پہ ان سے کافروں سے دوستی کر رہے ہو. اور دوسرا کیا اللہ اتنا مجبور ہے کہ وہ تم کو انسٹرکشن تو یہ دے رہا ہے ایکسیپشن والا، لیکن خود وہ تم کو اللہ کافروں سے بچا نہیں سکتا؟ یہ بھی تو چیز ہے. اچھا اس میں بھی کوئی جیسے عام طور پہ جو اسلامک اسکالرس ہوتے ہیں یا اسپیکرس ہوتے ہیں وہ ادھر یہ مغالطہ دیتے ہیں کہ یہ سب کافروں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ کچھ خاص اس ٹائم پہ جو کافر تھے ان کی بات ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر یہ ان اسپیسیفک کافروں کی بات تھی تو ان جنرل کیوں قرآن میں بتایا گیا ہے؟ یہ تو ان جنرل سبھی کافروں کو اس کے اندر ڈھکیل لیا گیا ہے. اگر یہ صحیح ہے تو کوئی ہر مسلمان کو ٹیررسٹ بولے تو وہ کیوں نہیں صحیح ہے؟ وہ آپ کو کیوں غلط لگتا ہے؟ اسی کو تو ڈوگلا پن کہتے ہیں.
تو اب اس بات پہ غور کریے کہ جتنے عام کافر ہے ادھر ایک عام حکم ہے کہ ان کو اپنا دوستی مت بناؤ. اسی طریقے سے اور ایک آیت میں اپنی دلیل میں پیش کرنا چاہوں گا. سورہ عمران کی 32 نمبر کی آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. کیا فرماتے اللہ؟ کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اگر یہ منہ پھیر لے تو بے شک اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا. اب دیکھیے ادھر بھی وہی رویہ اپنایا گیا ہے کہ سیدھا ایک جنرل ٹرم بتا دیا گیا ہے کہ جو کافر ہے اللہ اسے محبت نہیں کرتا ہے. سیم وہی چیز یہاں بھی آپ یہ نہیں بول سکتے ہو کہ وہ خاص کافروں کے لیے تھا, ادھر تو سب کافروں کی بات کر رہے, یا خاص بھی تھا تو لیکن ادھر جو ورڈ ٹرم یوز ہوا ہے اس میں سب کافر انکلوڈ ہو جاتے ہیں. نہ ہندو نہ سکھ نہ عیسائی, یہ سب کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے, یہ سب کافر ہے. تو اللہ ان سب سے محبت نہیں کرتا ہے. پھر وہ جو آپ لوگوں کا جو دعویٰ ہے مسلمانوں کا کہ اللہ 70 ماہ سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے, تو یہ تو کانٹرڈکشن نظر آ رہا ہے. یہ کون سی محبت ہے؟ ایک جگہ پہ آپ کہتے ہو کہ اللہ 70 ماہ سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے, اور ادھر اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا. اس بات پہ آپ غور کیجئے. پھر اور ایک لاسٹ اس بات پر میں اگزامپل دینا چاہوں گا یا دلیل کے طور پہ پیش کرنا چاہوں گا. سورہ توبہ کی آیت ہے, سورہ نمبر 9 ہے, آیت نمبر 5 ہے, جو کہ جس کے وجہ سے مسلمانوں کو بہت سننا پڑتا ہے اور پھر وہ اس کا کلیریفیکیشن لوگوں کو دیتے بیٹھتے ہیں. میں خود اس میں سے ایک شامل ہوں جب میں مسلمان تھا. اب دیکھیے اس میں اللہ کیا فرما رہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. کیا فرما رہے, پھر حرمت والے مہینوں کے گزرتے ہی مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو. ٹھیک ہے, کیا فرما رہے اللہ؟ سورہ توبہ کی جو 5ویں آیت ہے, آگے آیت کنٹینیو ہے, لیکن جو میں اس میں سے مین چیز ہے وہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ ادھر فرما رہے کہ جہاں مشرک ملے اس کو, حرمت کے مہینے کے بعد جہاں مشرک ملے اس کو قتل کر دو. اب اس میں بھی ہاں مجھے پتا ہے کہ یہ آیت اگر آپ کانٹیکس میں دیکھو گے تو یہ ان مشرکوں کی بات ہو رہی ہے جس نے معاہدہ توڑ دیا تھا. ٹھیک ہے, اب وہ ایک الگ مسئلہ ہے, اس کو کسی اور ٹاپک ویڈیو میں بتاؤں گا اس چیز کے بارے میں. لیکن یہاں جو آپ کا کلیریفیکیشن ہے اس کو میں بازو میں رکھوں, میں صرف یہ بتاؤں آپ کو کہ جنرلائز جس طریقے سے قرآن نے کیا ہے مشرکوں کو کہ جہاں مشرکوں کو پاؤ وہاں مار دو, تو یہ جنرلائزیشن ہے نا. آپ اس کا بعد میں کلیئرٹی اس کو کلیریفیکیشن دیتے رہو, لیکن قرآن نے ان جنرل کہا ہے. اگر آپ کو ایک ٹیررسٹ کے وجہ سے سارے مسلمان کو اگر کوئی ٹیررسٹ کہے اور آپ کو یہ غلط لگ رہا ہے تو یہ کیوں نہیں آپ کو غلط لگ رہا ہے, اور اگر یہ صحیح ہے تو پھر وہ کیوں غلط ہے, وہ بھی تو صحیح ہونا چاہیے. اسی طریقے سے ایک لاسٹ میں آیت آپ کے سامنے اس چیز میں اس ٹاپک پہ پیش کرنا چاہوں گا. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 ہے. اب اس میں دیکھو, یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو, بے شک مشرک بالکل ہی ناپاک ہے, وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس بھی بھٹکنے نہ پائے. اب دیکھیے آپ نے سارے مشرکوں کو آپ نے ناپاک بتا دیا قرآن نے. اب اس میں آپ کیا اس میں کلیریفیکیشن دو گے؟ آپ قرآن نے تو جنرلائزیشن کر دیا سارے مشرکوں کا. اب کوئی سخت لہجے میں اس کو ہندو کو ناپاک کہا گیا ہے ایسا اگر کوئی کہتا ہے تو آپ اس کے دفاع میں بولتے ہو کہ ہندو کا لفظ نہیں ہے, یہ نہیں ہے. ہندو مشرک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے آپ کی نظر میں؟ عیسائی جو ہے مشرک ہے کیا نہیں ہے؟
اللہ کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو شریک کر رہا ہے وہ بھی تو مشرک ہے. ہندو بھی مشرک ہے آپ کے حساب سے. اللہ کے سوا کئی دیوی دیوتاؤں کی وہ لوگ پوجا کر رہے ہیں تو وہ بھی مشرک ہی ٹھہرے نا. تو کوئی اگر یہ کہے کہ اللہ نے ہندو عیسائی سب کو نجس ناپاک کہا ہے تو آپ بولتے ہو کہ نہیں وہ گھما رہا ہے, الٹی بات کر رہا ہے. الٹی بات کہاں ہے؟ مشرکوں کو سیدھا آپ نے ناپاک ٹھہرا دیا. مشرک میں ہندو عیسائی سب آ جاتے ہیں. جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ مشرک ہے. آپ نے سب کو کہہ دیا ناپاک ہے. تو اب ادھر آپ کلیریفیکیشن آپ کو جو دینا ہے وہ بعد میں دینا, لیکن قرآن نے تو وہی رویہ اپنایا ہے نا. اور اگر یہ صحیح ہے تو پھر آپ کو کوئی اگر ہر مسلمان کو ٹیررسٹ کہے تو وہ کیوں نہیں صحیح ہے, وہ کیوں غلط ہے؟ آپ سوچئے. اب دوسرا ڈوگلا پن دیکھیے آپ جو مسلمانوں میں پایا جاتا ہے, جو خود ان کو نہیں پتہ ہے. بس اسی تو میرا چینل بنانے کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں تک بات پہنچے کہ جانے انجانے میں آپ کے اندر کیا کیا خامیاں ہیں, آپ کے مذہب میں کیا کیا خامیاں ہیں. اب مسلمانوں کو گنگا جمینی تہذیب جو ہے وہ بہت یاد آتی ہے. ان کے کئی سارے جو اسپیکرز ہیں وہ ٹی وی پہ آ کر ان کا یہی رونا رہتا ہے, گنگا جمینی تہذیب, گنگا جمینی تہذیب. میں یہ کہتا ہوں جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی ہندو ہے, اس نے کسی مندر میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی جگہ دے دی, یا کوئی گنپتی کا پنڈال تھا, جمعہ کا ٹائم تھا, جگہ نہیں ہو رہی تھی, تو جو وہاں کے جو غیر مسلم تھے, ہندو تھے, انہوں نے اپنے مندر میں نماز پڑھنے کی جگہ دے دی ان کو. کوئی چرچ میں مسلمان کو اذان دینے کا موقع دے دیا, تو اس پہ مسلمان بہت خوش ہو جاتے ہیں اور ان کو یہ گنگا جمینی تہذیب لگتی ہے کہ یار سب مل جل کے رہنا ہے. لیکن آپ یہ بتائیے مجھے کہ کیا کوئی مسلمان نے آج تک کسی مسجد میں کسی ہندو کو ان کی آرتی پوجا کرنے کے لیے دیا ہے؟ کسی کرسچن کو وہاں جو ان کی جو پوجا کا طریقہ ہے وہ آپ کرنے دیتے ہو؟ تو یہ گنگا جمینی تہذیب جو ہے آپ کی وہ بہت باعث ہے. مطلب آپ صرف ایک ہی طرفہ تہذیب ہے وہ. وہاں صرف باقی مذہب کے لوگ آپ کو جو ہے اپنے عبادت گاہوں میں آپ کو وہاں جگہ دے رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, اذان دینے کے لیے. آپ کی مسجد میں کبھی آپ ایسا نہیں کرتے ہو. تو یہ کیسا ڈوگلا پن ہے؟ تیسری چیز جو ڈوگلا پن مجھے دکھتا ہے مسلمانوں میں وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے جب کوئی خاص قانون بنا دیا جائے, جیسے مثال کے طور پہ اگر انڈیا میں ہم دیکھیں کہ سی اے اور سی اے کا جو قانون لا پاس ہوا ہے, اس کی وجہ سے سارے مسلمان جو ہے وہ غمگین ہو گئے. ان کو لگا کہ ارے یار مسلمانوں کو ہی ٹارگٹ کیا جاتا ہے ہمیشہ. وکٹم کارڈ ہم پلے کرنے لگے, یعنی مسلمان پلے کرنے لگے. میں بھی ایک مسلمان تھا پہلے. سڑک پہ آ جاتے ہیں مسلمان اس کا ویرودھ کرنے کے لیے. جب کوئی ایسا خاص قانون آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے بنا ہے, لیکن آپ دیکھیے کہ اسلام مذہب نے کیا کیا ہے. اسلام مذہب میں دیکھیے مذہب کی بنیاد پہ, دھرم کی بنیاد پہ اسلام نے غیر مسلموں پر ٹیکس کا سسٹم لایا جس کو جزیہ کہتے ہیں. اب آپ خود بتائیے کہ یہ کیسا ڈوگلا پن ہے. آپ کے اوپر کوئی اسپیسیفک قانون بنایا جائے تو آپ کو وہاں غلط لگتا ہے, لیکن اسلام نے بھی یہی رویہ اپنایا ہے. غیر مسلموں کو جزیہ دینا پڑتا تھا. اگر آج بھی اگر اسلامک شریعت آ جائے تو غیر مسلمانوں کو جزیہ دینا پڑے گا, ٹیکس دینا پڑے گا سیفٹی کے لیے اپنی. تو یہ ہوئی کہ نہیں ہوئی ناانصافی کہ مذہب کی بنیاد پہ ٹیکس فکس کیا جائے؟ اگر انڈیا میں ایسا قانون نکل جائے کہ صرف مسلمانوں کو ہی ٹیکس دینا ہے اگر انڈیا میں رہنا ہے, تو آپ کو کیسا لگے گا؟ اسلام نے بھی تو یہی کیا. سیم اب اور اگر ایک مثال دے دوں میں, جو پردے کا سسٹم تھا وہ مسلمان عورتوں کے لیے تھا. جو باندیاں تھیں ان کے لیے پردہ نہیں تھا. پردے کا سسٹم صرف مسلمانوں کے لیے تھا. چاہیے تو میں ایک حدیث ریفرنس میں آپ کے لگا دوں گا جس میں صحابی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی نے صفیہ بنت خوئی کی جو شادی کا موقع ہے اس کے بارے میں یہ حدیث ہے
اس میں صحابی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی نے ان سے شادی کی ہوگی تو یہ ہمارے سامنے پردہ کرے گی، اگر اللہ کے نبی نے ان سے شادی نہیں کی اور یہ ایک اگر لونڈی ہے تو یہ ہمارے سامنے پردہ نہیں کرے گی، پردہ کر کے نہیں آئے گی۔ تو آپ دیکھیے، مسلمان عورتوں کے لیے الگ قانون، اور جو باندی ہے ان کے لیے الگ قانون۔ تو جس بات سے آپ ناراض ہوتے ہو، آپ کو غلط لگتی ہے، وہی چیز جب اسلام میں آپ دیکھتے ہو تو آپ کو غلط کیوں نہیں لگتی ہے یہ سب چیزیں؟ اور ایسی کئی ساری چیزیں ہیں، لیکن چونکہ ویڈیو بہت بڑی ہو جائے گی، اس کے لیے یہ 3 یا 4 چیز جو میں نے بتایا ہوں یہ بھی کافی آپ کے سمجھنے کے لیے، جیسے کئی سارے چیز ہے جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے مسلمانوں میں، کہ وہ اپنے لیے تو اس کو غلط مانتے ہیں، لیکن جب وہی چیز اپنے مذہب میں ہے وہ چیزیں تو اس کو غلط نہیں مانتے ہیں۔ اب اس پہ غور و فکر کریے، اور میں کہتا ہوں کہ ایک انسان کو انسان بننا چاہیے، اس کو اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آپ کھلے دل سے یہ چیزوں کو سنیں گے تو ضرور آپ کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہوگا، کیونکہ میں جب ویڈیو بناتا ہوں تو ایسی چیزیں رکھتا ہوں جس کا جواب نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی کو لگتا ہے کہ میں نے غلط چیزیں بتائی ہے تو کمنٹ میں مینشن کریے کہ کدھر میں غلط بول رہا ہوں اور آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے۔ تو دوستو، میں آپ سب سے پھر سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرے، شیئر کرے لوگوں کے ساتھ، اپنے مسلم فرینڈ کے ساتھ بھی شیئر کرے، نان مسلم فرینڈ کے ساتھ بھی شیئر کرے۔ اور دیکھیے، کئی لوگ نے مجھے میسج کیا کہ آواز ٹھیک نہیں ہے، تو میں ایک بتا دوں کہ میں ریئل آواز اپنی نہیں رکھ رہا ہوں، حالانکہ میں آج لائٹ میں آ گیا، ورنہ میری باقی ویڈیوز وداؤٹ لائٹ کی ہوتی تھی۔ تو آپ تھوڑا سا اس کو جھیل لیجئے، اور میرے پاس اچھا سسٹم بھی نہیں ہے، ساؤنڈ والا موبائل بھی کوئی اتنا خاص نہیں ہے۔ اور دیکھیے، سب پیپر پہ میں جو آیتیں تلاوت کرتا ہوں وہ میں پیپر پہ لکھ کر کرتا ہوں، کیونکہ میرے پاس اور ایک موبائل بھی نہیں ہے تاکہ میں اس میں سے پڑھ سکوں ڈائریکٹلی۔ تو جیسے جیسے میرا چینل آگے بڑھے گا اور کوئی اگر مانیٹری ہیلپ بھی اگر مجھے کرے گا تو میں باقی سارے سسٹم ایسے لے لوں گا کہ آگے آپ کو اچھی آواز میں اور اچھے طریقے سے ویڈیو ملے۔ تب تک کے لیے آپ اس بات پہ دھیان دیجئے کہ میں کیا چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریے۔